अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपने पसंदीदा नावल की अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। आपके इस इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए मैं लेकर आई हूँ मैं तेरी जोगन की अगली किस्त। अगर इससे पहले कि किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं किस्त की जानिब। मैं तेरी जोगन असकलम फरवा खालिद किस्त नंबर 41। तुम अपना काम कर चुकी हो। मेरे वापस आने के बाद तुम मुझे यहाँ नज़र ना आओ। अगर तुम मुझे यहाँ नज़र आई तो आज मैं तुम्हें नहीं बख्शूँगा। आज तुम मेरा वो रूप देखोगी जो पहले कभी नहीं देखा। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मेरे आने से पहले तुम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए हो। नावे के होंठ उसकी सितमगरी के बाद बुरी तरह लाल हो चुके थे, होते खून छलकाने को तैयार थे। वो गंभीर बोझल लहजे में सरगोशी करता, अनावे के होंठ के नीचे बने तिल पर अपनी शिद्दतें बरसाता। अनावे को आज़ाद करता तेज़ी से वाशरूम की जानिब बढ़ गया था, जबकि अनावे अपने लरजते कांपते वजूद को संभालती सोफे पर गिरती आंखें मूंदती अपनी सांसों को एतदाल पर लाने लगी थी। उफ मेरे खुदा, इस ज़िद्दी शख्स को कैसे बताऊं कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। नावे अपनी आंखों के किनारों पर आन ठहरे, आंसुओं को रगड़ती, होंठों पर शर्म की मुस्कुराहट सजाए आंखें मूंद गई थी। उसने जाने नहीं बल्कि रुकने का फ़ैसला किया था, मगर अब आने वाले वक्त का तसव्वुर करती और शाविर सुल्तान की शिद्दतों के ख्याल से वो पूरी तरह लरज़ रही थी। उसके दिल की धड़कनें उसे पागल होती महसूस हो रही थीं। वो वैसे ही सोफ़े की पुश्त से सर टिकाए आंखें मूंदे हुई थी, जब काफ़ी देर बाद उसे वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। अनामे ने आंखें खोलकर उस सितमगर की जानिब देखा था, जो उसे अभी भी वहाँ मौजूद देख पल भर के लिए हैरान ज़रूर हुआ था, मगर अगले ही लम्हे उसे साफ इग्नोर करता ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ गया था। वो इस वक्त शर्टलेस था। उसने सिर्फ ब्लैक ट्राउज़र ही पहन रखा था, जिसमें से उसका कसरती वजूद और चौड़ा सीना नुमाया था। उसकी बाकी सारी बैंडेज खुल चुकी थी, मगर कंधे की बैंडेज अभी भी लगी हुई थी, जिसे वह मौसूफ शावर लेने के बाद अब गीला कर चुके थे। उसने गीली हुई बैंडेज को उतार कर डस्टबिन में फेंक दिया था। उसका वो ज़ख्म अभी ठीक से भरा नहीं था। नावे उसकी लापरवाही पर खुद को रोक नहीं पाई थी। वो आगे बढ़ी थी और अलमारी से अपना मेडिकल बैग निकालते शाविर की जानिब बढ़ी थी। आपकी बैंडेज करनी है, प्लीज़ यहाँ बैठें। अनावे ने सोफ़े की जानिब इशारा करते उसे बैठने को कहा था। अनावे ने सोफ़े की जानिब इशारा करते उसे बैठने को कहा था। तुमसे मैंने कहा था मेरे आने से पहले यहाँ से निकल जाना, फिर क्या कर रही हो तुम यहाँ? शाविर इसकी बात का जवाब दिए बगैर उसकी कलाई थाम कर अपने करीब खींचता गुस्से से घराया था। वो अपने बेकाबू होते नफ्स को आखिर कब तक कंट्रोल कर पाता, जब ये लड़की उसकी बीवी और मोहब्बत थी और उसके पीछे पागल दीवानी भी। और आज तो वैसे ही वो पूरी तरह अपने हवासों में नहीं था। वो बहुत ज़्यादा बेचैन था और उसके सुकून का सारा सामान इसके बहुत करीब था। वही जो एक बीवी अपने शोहर के लिए करती है, वही कर रही हूँ मिस्टर शाबिर सुल्तान। आपको मेरे इस रूम में रहने से प्रॉब्लम है तो होता रहे, मैं आज यहाँ से नहीं हिलने वाली। अनावे इसकी आंखों में झांकती मजबूत लहजे में बोली थी। वो शर्टलेस था और अनावे उसको इस वक्त उसकी कसरती वजूद के साथ लगी खड़ी उसके जख्म पर रुई से दवा लगाना शुरू कर चुकी थी। अनाव्या का चेहरा खप के मारे बिल्कुल लाल पड़ चुका था। अपने माथे पर महसूस होती उसकी गर्म सांसें और कमर में हरकत करता शाबिर सुल्तान का हाथ अनावे की जान मुश्किल में डाल रहा था। कई बार बैंडेज करते उसके हाथ कांप गए थे, मगर उसने अपना काम जारी रखा था। शाबिर उसके लहू छिलकाते चेहरे पर निगाहें गाड़े खड़ा था। अनावे उसकी बैंडेज करते जैसे ही पीछे हटी, शाबिर सुल्तान उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त करता उसे अपने से करीब तर कर गया था। कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें फ़रार होने का मौका दिया था, तुम कहीं नहीं गई। अब मेरे जज्बात को भड़काकर तुम कहीं नहीं जा सकती। शाबिर सुल्तान के अधूरे और खालीपन को ख़त्म करना होगा आज तुमने। तुम अब कहीं नहीं बच पाओगी। उसके बालों में हाथ फंसाए वो उसका चेहरा ऊपर उठाता उसकी सांसों की महक अपने अंदर उतार गया था, जबकि अनाव्या उसकी बात पर जी जान से कांप गई थी।
میں کہیں نہیں جا رہی، نہ ہی فرار چاہتی ہوں میں، انامیا بمشکل بول پائی تھی۔ شاویر کے قریب آنے پر وہ الٹے قدموں پیچھے جاتی بیڈ سے جا ٹکرائی تھی۔ شاویر نے ہاتھ بڑھا کر انامیا کا دوپٹہ اس کے کندھے سے اتار کر بیڈ پر اچھال دیا تھا۔ انامیا اس کے تیور دیکھ اس وقت بالکل سیمی ہرنی بن چکی تھی۔ حورم مصطفیٰ کے ساتھ اس کے گھر پہنچ چکی تھی، جہاں وہ پہلے بھی ایک بار آ چکی تھی، مگر تب وہ پوری طرح سے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ سیاہ ٹائل سے بنے اس بنگلے کو دیکھ حورم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ مصطفیٰ کو بلیک رنگ پسند نہیں تھا، مگر گزرے سالوں میں وہ سیاہ رنگ کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ گاڑی جیسے ہی پورچ میں آن رکی، وہاں کھڑے گارڈز نے بھاگ کر آتے ان دونوں کی جانب دروازہ کھول دیا تھا۔ مصطفیٰ پیرزادہ اسے صاف اگنور کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حرم نے اس کی چوڑی پشت کو غصے سے گھورا تھا، جو اسے ساتھ لا کر بھول چکا تھا۔ اسی غصے کے زیر اثر حرم اندر جانے کے بجائے گاڑی میں رکھی مصطفیٰ کی ہی شال اٹھاتی لان کی جانب نکل گئی تھی۔ تاریکی پھیل جانے کی وجہ سے وہ دونوں اطراف بنے کتوں اور شیر کی پنجرے نہیں دیکھ پائی تھی۔ ایک طرف یہ شخص میرے لیے اتنا کنسرن دکھاتا ہے اور دوسری طرف ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ میں جانتی ہوں یہ مجھے اپنے آگے جھکانا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے میں پھر سے اس کے پیار میں پاگل ہو جاؤں اور یہ پھر سے میرا دل توڑ دے، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لے۔ مگر اب یہ ظالم شخص کیا چھینے گا مجھ سے؟ اب تو میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ حرم دل برداشتہ سی اپنے آپ سے لڑتی چلتی ہوئی کتوں کے پنجرے کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی، جو شاید اس وقت سو رہے تھے، مگر حرم کے گرد لپٹی مصطفیٰ کی شال سے اٹھتی اس کی خوشبو اس کے پالتو جانوروں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے مالک سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اتنے دنوں سے اپنے مالک سے جدا رہنے کے بعد اس کی ذرا سی خوشبو پر ہی خوش ہو اٹھے تھے۔ وہ بیدار ہوتے، جنگلے کے قریب آتے، جیسے ہی اپنے مالک کو پکارنے کے لیے بھونکنا شروع ہوئے۔ اگلے ہی لمحے فضا ان کے بھونکنے کی آواز کے ساتھ ساتھ حرم کی دلخراش چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ اسے کتوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اور جس طرح اس وقت اسے بہت قریب سے ان خوفناک اور اتنی بڑی جسامت کے مالک کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آئی تھیں، عنقریب وہ چیخ کے بے ہوش ہونے کو تھی۔ جب مصطفیٰ نے وہاں آتے حرم کو سنبھالا تھا۔ اٹس اوکے، وہ بندھے ہوئے ہیں، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، مصطفیٰ اسے اپنے حصار میں قید کرتے بولا تھا، جو خوف کے عالم میں بری طرح کانپتی اس کے اندر چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مصطفیٰ کو دیکھ وہ کتے مزید شدت سے بھونکنا شروع ہو چکے تھے۔ دوسری جانب شیر کے ہرانے کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں۔ اتنے عرصے کے بعد اپنے مالک کو سامنے دیکھ یہ ان کی خوشی کا اظہار تھا، جو حرم کی جان نکال گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، وہ پہلے ہی بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، رہی صحیح کسر اب پوری ہو چکی تھی۔ وہ خوف کے مارے اپنے حواس بالکل کھو دینے کو تھی۔ جب مصطفیٰ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، وہاں موجود اس کے تمام ملازمین شوق میں گرے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مصطفیٰ پیرزادہ نے اپنے جانوروں کو اگنور کیا تھا، جن پر وہ جان چھڑکتا تھا۔ ان کے حوالے سے ذرا سی لاپرواہی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج وہ ان کو حرم پیرزادہ کی خاطر نظر انداز کرتا وہاں موجود تمام افراد پر واضح کر گیا تھا کہ حرم پیرزادہ کی اس کے نزدیک کتنی اہمیت ہے۔ حرم اس کے سینے میں چہرہ چھپائے خوف سے لرزتی، اپنی باہوں کا حصار اس کے گرد سختی سے باندھے بالکل اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ پیرزادہ کے جذبات کو اچھا خاصا بھڑکا گئی تھی۔ مصطفیٰ اپنی باہوں میں قید اس کے نازک وجود میں واضح کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یوں ہی اٹھائے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ کسی چھوٹے سے معصوم بچے کی طرح اس کے ایک بازو اس کی کمر کے گرد جبکہ دوسرا اس کی گردن میں حمال کیے اسے الگ ہونے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے لیے اس سے زیادہ محفوظ اور سکون بھری پناہگاہ کوئی تھی ہی نہیں۔ مصطفیٰ صوفے پر براجمان ہوا تھا، حرم پوری طرح سے اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کا خوف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، مگر مصطفیٰ پیرزادہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ یہ خوف کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ بہت کیوٹ اور انوسینٹ ہیں آپ، ویسے
شعبے کے لحاظ سے تو آپ اور فیمان بالکل ایک دوسرے مخالف ہیں، اس لیے آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت حیرانی ہو رہی ہے۔ ان کے قریب آتا شہاب خود کو یہ بات کہنے سے نہیں روک پایا تھا۔ اپنی حیرت کو ختم کرو اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھو۔ تمہارے دماغ کی منفی سوچیں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی۔ فیمان اس کی بات کا منہ توڑ جواب دیتے اسے دوبارہ کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ السلام علیکم دادا جان، دادی جان۔ فیمان محمل کو لیے ہاشم خان اور نیلم بیگم کے قریب آیا تھا، جو دور سے ہی ان کی جوڑی کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ ہماری بہو تو ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ پیاری ہے۔ جیتے رہو دونوں، سدا سلامت رہو۔ محمل کو مہم کے بعد ان لوگوں کے انداز میں محبت اور خلوص محسوس ہوا تھا۔ وہ فیمان کے خاندان کے سب لوگوں سے ملی تھی، مگر کچھ لوگوں کا رویہ اسے بہت ہی عجیب لگا تھا۔ اس نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ فیمان کا رویہ بھی چند لوگوں کے سوا باقی سب سے لیا دیا ہی تھا۔ فیمان محمل کو ماہم کے پاس چھوڑتا خود کسی سے ملنے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ جب موقع دیکھتے شاکرہ بیگم ان دونوں کے پاس آن کھڑی ہوئی تھیں۔ لگتا ہے بہت محبت کرتی ہو اپنے میاں سے۔ شاکرہ بیگم اس سے ملی تک نہیں تھی، محمل کے عجیب سے انداز میں کیے گئے سوال کا جواب نہیں دے پائی تھی۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ کون؟ محمل نے مہم کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے خود ہی شاکرہ بیگم سے سوال کیا تھا۔ میں فیمان کی ساس ہوں، اس کی پہلی بیوی کی ماں اور اس کی چچی۔ میری بیٹی رامین اور فیمان بھی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بس کچھ بدگمانیوں کی باعث فیمان اس سے ناراض ہے اور اس سے میں آ کر اس نے تم سے شادی کر لی ہے، صرف شو پیس کے طور پر تمہیں اپنی بیوی رکھنے کے لیے۔ مگر محبت میں بدگمانیاں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پاتی۔ بہت جلد وہ دونوں اپنی ناراضگی بھلا کر ایک ہو جائیں گے اور فیمان کو تم جیسے شو پیس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس سے زیادہ دل مت لگانا، اس کے دل میں تمہاری جگہ نہیں بن پائے گی کبھی۔ شاکرہ بیگم تیز دھار آلے سے محمل کا دل چیر کر اس کے کئی ٹکڑے کرتی، اب ایک استضائیہ نگاہ اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر ڈالتی وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ محمل آپ ٹھیک ہیں؟ محمل کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ مہم کو اس کی فکر ہوئی تھی، مگر محمل کو تو مہم کی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے کانوں میں شاکرہ بیگم کی باتیں گونجتی اسے چکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہیل پہنے ہونے کی وجہ سے محمل لڑکھڑا کر گرنے کو تھی جب فیمان نے اس کے قریب آتے اسے تھام لیا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ فیمان اس کے کانپتے وجود کو اپنے حصار میں قید کرتے وہاں موجود لوگوں کی نگاہوں کو صاف نظر انداز کرتے محمل کے گال کو تھپتھپایا تھا۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو ایک سیکنڈ لگا تھا محمل قریشی کی فیمان کبیر کی زندگی میں اہمیت کا اندازہ لگانے میں۔ جو شخص بڑی بڑی باتوں پر بہت ہی زیادہ ریلیکس رہتا تھا، جسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، جو کبھی کسی کے لیے پریشان نہیں ہوتا تھا، جو اپنے وقت کا مغرور ترین انسان مشہور تھا، اسے آج محمل قریشی کی ذرا سی طبیعت خرابی پر یوں حواس باختہ ہوتا دیکھ وہ سب لوگ ششدر رہ گئے تھے۔ چھوڑے مجھے، اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں جماتے محمل نے اپنی پوری قوت لگاتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ اسی کمزور سی مدھم آواز صرف پاس کھڑی مہم کی سماعتوں تک پہنچ پائی تھی۔ فیمان اس کا غصہ دیکھ حیران ہوا تھا، مگر محمد نے کچھ فاصلے پر کھڑی شاکرہ بیگم کی جانب اشارہ کرتے فیمان کو ساری بات سمجھا دی تھی، جو جان کر فیمان شدید غصے کے عالم میں اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ فیمان اسے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتا اپنے ہونٹ بھیجتے خرایا تھا۔ کیوں؟ اپنی پہلی بیوی کے راضی ہونے تک مجھ سے اپنا دل بہلانا چاہتے ہیں؟ میں اب سمجھ رہی ہوں کہ آپ نے مجھ سے شادی کی ہی کیوں۔ آپ نے میرے بابا کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے انہیں زبردستی اس شادی کے لیے راضی کیا ہے تاکہ تبریز کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو جیلس کروا کر آپ ایک تیر سے دو شکار کر سکیں۔ اس لیے میرے بارے میں ملنے والی اتنی ساری غلط تصویروں کے باوجود آپ نے مجھ سے شادی کی۔ جاری ہے۔ جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب ایپیسوڈ ریگولر پوسٹ ہوں گی، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔